This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू का एक लेसन पढ़ने लगे हैं। चहारम क्लास का 9वां सबक है उर्दू की किताब में और उसका इन्वान है आते हैं जो काम दूसरों के। तो इस हवाले से हमने देखते हैं कि एक छोटा सा एक मुकालमा है। इस मुकालमे के अंदर एक बच्चा जिसका नाम एहसान है और उसका वालिद सदीक साहब, इस मुकालमे में एहसान और सदीक साहब जो हैं वो खिदमत खलक के मौजू के ऊपर कुछ बात करते हैं। क्योंकि एक बच्चा एहसान, उसके वालिद साहब उसे बताते हैं कि खिदमत खलक क्या होती है और किस तरह से हम जो है वो दूसरों के काम आ सकते हैं। पहले कुछ आगाज़ में हमें जो है वो एक छोटी सी कहानी, छोटा सा एक जो है वो हमारा हिस्ट्री से एक इंसिडेंट लिया हुआ है। जैसे 2019 में कोरोना आया तो कोरोना के साथ बहुत सारे जो है वो हालात तब्दील हुए। कुछ हालात जो है वो अपनी शक्ल तब्दील कर गए, कुछ हालात ख़राब हो गए। तो उनके बारे में कुछ उजागर करने के लिए कि उस दौरान में खिदमत खलक कैसे जो है वो लोगों ने की, तो इसके लिए कुछ तंजीमें होती हैं खिदमत खलक के लिए, उनके बारे में भी बताया गया है। तो एक छोटा सा मैं आपको एक तारुफ़ के तौर पे बताना चाहता हूँ। तो अब कहानी में जब हम देखते हैं तो कहानी में कोरोना के फैलने के बारे में पहले कुछ बात बताई हुई है कि देखते ही देखते कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया और इसी तरह हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में 20 की लपेट में आ गया। मरीज़ों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये 2019 के आखिरी महीनों में स्टार्ट हुआ। 2020 और 21 तक कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। इसी तरह से मरीज़ों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि तिल धरने की जगह ना थी अस्पतालों के अंदर। और ये वबा जब फैली, वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत वक्त ने भी बहुत सारे इक़दामात किए। उन इक़दामात में एक तो ये था कि क्योंकि उस वक्त ये कोरोना के SOPs में शामिल था कि हजूम को कम से कम किया जाए, हजूम को रोका जाए। तो उसके लिए जो है हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी और तमाम सरकारी और निजी अदारे बंद कर दिए। एक वबा थी, वबा को कम करने का तरीका जो उस वक्त के मुदब्बरीन ने सोचा और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि स्कूलों को और तमाम सरकारी व निजी इदारे बंद कर दिए। लोग घरों में कैद होकर रह गए थे, गली कूचे वीरान, सड़कें सुनसान थीं। बाज़ लोगों के घरों में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया, इदारे बंद हो गए। बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी चूँकि बहुत सारे इदारों के साथ वाबस्ता थी तो वो उनका ख़त्म हो गया। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। ऐसे हालात में एक दिन एहसान वो बच्चा जिसको बताया जा रहा है, जिसके ज़रिए हम अपनी क्लास के तलबा को ये बात बताना चाहते हैं कि नेकी और एहसान या दूसरों के काम हम किस तरह से आ सकते हैं। तो ये जो बच्चा एहसान है, ये अपने घर के दरवाजे पे दस्तक हुई तो एहसान ने जब बाहर देखा तो एहसान के अब्बा जी घर से निकले। एहसान भी साथ था। बाहर 2 अफराद थे, उन्होंने मुंह पे मास्क लगाए हुए थे। मास्क उस वक्त एक हुकूमत की तरफ से एक तदबीर थी आवाम को बीमारी से बचाने के लिए कि तमाम लोग अपने मास्क
ماسک کا استعمال کریں. ماسک کے استعمال سے اس بیماری کے پھیلنے کے خطرات بہت کم ہو جاتے تھے. صدیق صاحب جو ہیں انہوں نے ان دونوں افراد کو سلام کیا. اب یہ کہانی جو ہے یہ ہے احسان کے بارے میں کہ ہم نے احسان، ایک تو بچے کا نام احسان ہے، ہم احسان کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کا گزر بسر اس وقت جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے اس وقت جن کا گزر بسر اس وقت مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا. تو ان کے والد صاحب جو ہیں صدیق صاحب، انہوں نے کچھ رقم، صدیق صاحب نے انہیں کچھ رقم دی جس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور ساتھ ہی ساتھ صدیق صاحب گھر گئے، ایک تھیلا آٹا، کھانے پینے کا سامان لیا اور ان کی گاڑی میں ڈال دیا. اب یہ کھانے پینے کا سامان، آٹا ان کی گاڑی میں رکھا اور کچھ رقم دی، تو ان لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چل دیے. احسان کے لیے یہ کچھ تجسس تھا اس میں کہ والد صاحب نے اس طرح سے جو پیسے دیے، جو کھانے پینے کا سامان دیا، تو یہ کیوں ایسا ہوا. اب احسان نے اپنے والد سے جو ہے کچھ سوالات و جوابات کیے. احسان یہ سب دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان یہ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے کہ بچہ، ایک 4 کلاس کا بچہ ان چیزوں کو اس وقت اب نہیں سمجھتا تھا. تو یہ ہم اپنے بچوں کو، 4 کلاس کے بچوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ سین کریٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کہا کہ وہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ تو صدیق صاحب، میرا یہ لوگ خدمت خلق کی ایک تنظیم سے ہیں. خدمت خلق کی ایک تنظیم سے ہیں اور یہ تنظیم مشکل وقت میں غریب اور بے سہارا لوگوں یا ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی ہے. تو یہ صدیق صاحب اسے بتا رہے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے یہ بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہے. اب تجسس بڑھ گیا احسان کے ذہن میں بھی، تو اس نے پوچھا، ابا جان یہ سامان کہاں سے لاتے ہیں؟ تو صدیق صاحب بھی چاہتے تھے کہ اپنے بچے کو خدمت خلق، دوسروں کے لیے کام آنے کے لیے، دوسروں کے کام آنے کے لیے کچھ جو ہے وہ بتائیں کہ کیسے دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ لوگ گھر گھر جا کر بیماری سے بچنے کے لیے ضروری چیزیں جیسے کہ ماسک، سینیٹائزر لوگوں کو دیتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں یہ امیر لوگوں سے لیتے ہیں، پھر ان غریب لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کا کام بند ہو گیا ہے، جو بھوکے ہیں. اس وقت دکانیں اور بازار بند ہیں، اس لیے بہت سے لوگ مزدوری نہیں کر پا رہے. تو چونکہ اس وقت مارکیٹیں بھی بند تھیں، بازار بند تھے، بہت ساری جگہ فیکٹریاں، بسز بند ہو چکی تھیں، تو جو ایسا عملہ جو کہ بسوں کے ساتھ کام کرتا تھا، ایسا عملہ جو فیکٹریوں کے ساتھ کام کرتا تھا، ایسے مزدور جو مارکیٹوں میں کام کرتے تھے، ان کی مزدوری جو ہے وہ کم پڑ رہی تھی. ان کو رہن سہن کا مشکل ہو رہا تھا. چونکہ لمبا دورانیہ تھا، کئی ماہ تک جو ہے یہ چیزیں بند رہیں. تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ یہ ایسے مزدور لوگ جو مزدوری نہیں کر پا رہے، کرونا کی وجہ سے، کرونا کے وبا کی وجہ سے ان تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں. اب احسان جو بچہ ہے وہ بار بار تجسس کے ساتھ مختلف طرح کے سوالات اپنے والد سے پوچھ رہا ہے. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ احسان نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ لوگ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی دیتے ہیں؟ صدیق صاحب بھی اس کی آج تربیت کرنا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ خدمت خلق جو ہے ایک جذبہ ہے، اس کو لے کے کسی کو بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو بتاتے ہیں بیٹے کو، نہیں بیٹا، ان لوگوں نے کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے خاص ہسپتال بھی بنائے ہیں جہاں ڈاکٹر اور نرسیں اس بیماری سے لڑنے کے لیے موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وبا میں جو کہ 2019 میں شامل ہوئی، بہت سارے ڈاکٹرز بھی اس سے متاثر ہوئے، نرسز بھی متاثر ہوئیں. تو لیکن انہوں نے بہت سی تنظیمیں جو مل کے کام کر رہی تھی عوام کے ساتھ یا حکومت کے پیرالل چل رہی تھیں،
انہوں نے ڈاکٹرز اور نرسز کو ارینج کیا، ظاہر ہے کہ ان کے تنخواہوں پہ ارینج کیا، تو وہ بھی اس بیماری کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کے ہاسپٹلس میں موجود تھے۔ احسان بولا اوہ، تو یہ لوگ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب احسان کو کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اس طرح سے پیارے بچوں، پیارے طلباء و طالبات، آپ کو بھی یہ چیز سمجھ لینی چاہیے اب تک کہ ہم جو ہیں وہ خدمت خلق کسے کہہ رہے ہیں، کہ ایسے لوگ جو کہ کام نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، ان کی مدد کرنا، یہ ہے خدمت خلق۔ اس طرح سے وہ لوگ جو کہ ضرورت مند ہیں ان تک مدد پہنچانا، یہ خدمت خلق ہے۔ اب خدمت خلق کی تعریف ہم صدیق صاحب کی زبانی سنتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا، کسی لالچ کے بغیر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرنا ہی خدمت خلق کہلاتا ہے۔ یہ الفاظ جو کہ صدیق صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے، بیٹا کسی لالچ اور غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ یہ تعریف بھی آپ لے سکتے ہیں، خدمت خلق کی یہ تعریف آ گئی۔ اور ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ایسی بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو کہ خدمت خلق کرتی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ اب احسان صاحب جو ہیں، وہ بچہ جو چھوٹا ہے، وہ بہت سی چیزیں سمجھنے لگ گیا ہے۔ پیارے بچوں، پیارے طلباء و طالبات، آپ کی طرح اس کو بھی سمجھ آ گیا کہ خدمت خلق کیا ہوتی ہے۔ اب خدمت خلق کی تنظیموں کے کام جو ہے، یہ بھی صدیق صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ خدمت خلق کی تنظیمیں جو ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں۔ تو احسان ایک تجسس کے ساتھ پوچھ رہا ہے اپنے والد صاحب سے، کیا یہ تنظیمیں صرف بیماری کے وقت ہی کام کرتی ہیں؟ اب صدیق صاحب بھی ایک اچھے والد کی طرح، ایک اچھے استاد کی طرح اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ اس میں صدیق صاحب جواب دیا، نہیں بیٹا، یہ تنظیمیں ہر قسم کی قدرتی آفات، دیکھیں بہت ساری قدرتی آفات جو ہیں وہ کسی بھی علاقے میں آ سکتی ہیں، جن میں سیلاب، جن میں بیماری یا کسی طرح سے آندھی یا طوفان، یہ ساری قدرتی آفات ہیں۔ تو اب صدیق صاحب یہی بات اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ تنظیمیں ہر قسم کی قدرتی آفات میں، آفت کی جمع ہے آفات، آفت ہم کوئی بھی غیر یقینی صورتحال، کوئی قدرت کی طرف سے ایسی صورتحال بن جائے جس میں انسان کا زندہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، ظاہر ہے بہت سارے جو ہیں وہ راستے تو نکل آتے ہیں لیکن مشکل ہو جائے، تو ان کو ہم کہتے ہیں قدرتی آفات۔ یہ تنظیمیں جو ہیں قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ کس طرح سے یہ سیلاب سے متاثر لوگوں کے کام آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تنظیمیں عام حالات میں بھی جو لاچار ہیں، لاچار بے سہارا جو لوگ ہیں، جو لوگ بیمار ہیں اور غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس مہیا ہوتی ہیں۔ تو زخمیوں سے مراد ہے کہ خدا نخواستہ روڈ کے اوپر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ عیدی کی ایک تنظیم جو ہے عیدی کے نام سے، تو وہ خدمت خلق کے لیے پاکستان کی تقریباً سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ان کی بھی ایمبولینسز موجود ہے، خدا نخواستہ اگر روڈ کے اوپر کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے، ویسے تو گورنمنٹ کے بھی بہت سے ادارے اس لیے کام کر رہے ہیں، ریسکیو 1122 ہے، اس کو کال کریں تو وہ فوراً آ جاتی ہے۔ بچوں آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے اگر ریسکیو 1122 کو کال کرنی ہو تو کس طرح سے ہم ان کو بلا سکتے ہیں۔ ہم نے اگر عیدی کی ایمبولینس کو کال کرنی ہو، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ناگہانی صورتحال ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی دوڑا پڑ جاتا ہے یا وہ سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم ریسکیو 1122 کو یا عیدی کی ایمبولینس کو بلا سکتے ہیں کہ وہ اس مریض کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جائے۔ تو محترم اساتذہ کرام، آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ بچوں کو بتائیں کہ موبائل سے کس طرح سے جو ہے
115 جو کہ عیدی کا نمبر ہے، اور ریسکیو 1122 کا نمبر 1122 1122 نمبر کس طرح سے ملاتے ہیں تاکہ بچے جو ہے یہ چیز بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں۔ تو یہاں پہ ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ صدیق صاحب بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ تنظیمیں جو ہیں زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس بھی فراہم کرتی ہیں، اس کے ساتھ خون کا بندوبست بھی کرتی ہیں۔ تو بہت ساری بلڈ ڈونیشن سوسائٹیز ہیں، وہ خون کا بندوبست بھی کرتی ہیں۔ اگر کوئی آپریٹ ہو یا کسی مریض کو زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اس کو مفت خون بھی دیتی ہیں۔ اور اس میں بہت سارے ایسے جو ہیں وہ طالب علم جو کہ کالج کے طالب علم ہیں، بہت سارے یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں۔ آپ بچے بھی جب بڑے ہوں گے تو آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر آپ کو خون دینا پڑے تو اس میں آپ خوشی محسوس کریں، خوشی سے وہ آپ سامنے آئیں۔ تو یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان ان سوسائٹیز کا حصہ ہوتے ہیں، زخمیوں کے لیے خون کو بندوبست کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، غریب طالب علموں کو وظائف دیتے ہیں، یہ تنظیمیں دیتی ہیں، ہسپتال بھی بناتی ہیں اور غریب طالب علموں کو وظائف بھی دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے طالب علم جو کہ اپنی ہائر اسٹڈیز، اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ پیسے نہیں ہوتے اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ادارے جو ہے، یہ تنظیمیں جو ہیں بہت سارے وظائف بھی دیتی ہیں، بے روزگاروں کو قرضے بھی فراہم کرتی ہیں۔ اس کے بعد احسان صاحب جو ہے، احسان جو بچہ ہے اپنے ابا جی کو کہہ رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہاں جی یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ اپنے بیٹے کو راضی کر رہے ہیں کہ یہ تنظیمیں اچھا کام کرتی ہیں اور اس اچھائی میں ہر کسی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ احسان کہہ رہا ہے ابا جان یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بڑا ہو کر خدمت خلق کا کام کروں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا۔ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دیا ایک والد نے، احسان کے دل میں۔ اسی طرح سے اساتذہ کرام، آپ بھی اپنے طالب علموں کو اس بات پہ ضرور جو ہے وہ کنونس کریں، اس بات پہ ان کو راضی کریں کہ وہ بھی دوسروں کے کام آنے کے لیے اپنی ذات کو پیش کریں اور یہ رضاکارانہ طور پہ، خدمت خلق کے طور پہ دوسروں کے کام آئیں۔ صدیق صاحب مسکرائے، یہ کتاب سے ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے صدیق صاحب جو ہے وہ اس بات پہ مسکرائے، بڑے ہونے کا انتظار کیوں؟ احسان کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا ہو کے میں بھی ایسے خدمت خلق کروں گا۔ صدیق صاحب کہہ رہے ہیں بڑا ہونے کا انتظار کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ تو اس میں آپ اس وقت بھی خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں۔ احسان چونک کا، وہ کیسے؟ صدیق صاحب اپنے جیب خرچ سے مجبور لوگوں کی مدد کر کے، اور احسان کو واقعی یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ خدمت خلق کر سکتا ہے۔ احسان نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اپنے ابا جان کے ہاتھ پر دیتے ہوئے کہا اگلی دفعہ جب یہ لوگ آئیں تو ان کو میری طرف سے دے دیجیے گا۔ اس نے اپنی طرف سے خدمت خلق ایسے کی کہ اپنی جو اس کا جیب خرچ تھا، پاکٹ منی تھی، اس میں سے 100 روپے نکال کے اپنے والد صاحب کو دے دیے کہ ابا جان یہ آپ لے لیں، اور جب یہ لوگ دوبارہ آئیں کرونا سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اگر یہ چندہ دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں، آپ یہ 100 روپے میری طرف سے دے دیجیے گا۔ تو یہ بچوں، پیارے بچوں، ہمیں بھی آگے بڑھ کے دوسروں کا کام کرنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے، اور اس میں لازمی نہیں کہ ہم کسی تنظیم کے ساتھ ہی مل کے کریں، ہم ذاتی طور پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کسی کلاس فیلو طالب علم کے کام آ سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ جو ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، ایک پینسل دے کے، ایک کاپی دے کے، اس کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کر کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم دوسروں کے کام جو ہے وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی سبق کے مشقی سوالات کی طرف جائیں، سب سے پہلے تو اس میں اوپر لکھا ہوا ہے ہم کیا سیکھیں، یا ہم نے اس میں سے کیا سیکھا ہے۔
دوسروں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ خدمت خلق کیا ہے، دوسروں کی مدد کرنا بغیر کسی معاوضے کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ تو یہ ہے خدمت خلق۔ اس کے بعد پاکستان میں خدمت خلق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو پاکستان میں بھی بہت ساری تنظیمیں ایسی کام کر رہی ہیں جو کہ خدمت خلق کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تیسرا ہم نے یہ اس میں سے سیکھا کہ اچھا انسان وہ ہے جو کہ دوسروں کے دکھ اور درد کو اپنا سمجھے اور لوگوں کے کام آئے۔ پیارے طلبہ و طالبات، آپ بچوں اچھا انسان بن جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ اچھا انسان ہی کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اور اچھا انسان کون ہے؟ یہاں پہ ایک تعریف چھوٹی سی لکھتی ہے کہ اچھے انسان کی تعریف کیا ہوگی؟ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ اور درد کو اپنا سمجھے اور لوگوں کے کام آئے، وہ اچھا انسان ہوگا۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو مشق کے اندر سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ ان کے معنی کو سمجھنا ہے، آپ نے صرف سمجھیے تاکہ آپ کو کتاب کے اندر جو الفاظ ہیں پتہ چل سکے وہ کیا ہیں۔ وبا کے بارے میں لکھا ہے، وبا ایک متعدی بیماری ہوتی ہے۔ متعدی بیماری یا وبا ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ ایک شخص کو بیماری لگی ہے، اس سے جراثیم دوسرے کو منتقل ہو جائیں، اسے کہتے ہیں متعدی بیماری یا وبا۔ دوسرا لفظ لکھا ہے سنسان۔ سنسان وہ جگہ ہوتی ہے، ویران یا غیر آباد جگہ، جہاں پہ کوئی نہ ہو۔ ماسک، جس طرح سے اس وقت ہمارے بازار سنسان ہو گئے تھے، ماسک وائرس سے بچنے کے لیے منہ پہ لگاتے ہیں، آپ بچے بھی لگاتے ہوں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے لپیٹ میں آنا۔ لپیٹ میں آنا اس سے مراد ہے پھنس جانا یا شکار ہو جانا۔ تو بہت سارے مریض اس وقت جو ہے، لوگ جو ہیں وہ کرونا کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ آفت کہتے ہیں مصیبت، قدرتی آفات کا لفظ ہم نے پڑھا۔ تو یہ آفت ہے واحد، اس کی جمع ہے آفات، تو اس کا مطلب ہے مصیبت یا تکلیف۔ رضاکار۔ رضاکار وہ فرد ہیں جو اپنی مرضی سے کسی کے کہنے پہ نہیں، اپنی مرضی سے بلا معاوضہ کام کرنے والے لوگوں کو ہم رضاکار کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی مرضی سے لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہنا۔ معزز اساتذہ کرام، یہ لفظ آپ بھی غور سے دیکھ لیں کہ یہ ہے تل دھرنے کی جگہ۔ اس کو کچھ جگہوں پہ یہ غلط بھی لوگ پڑھتے ہیں، تل دھرنے کی جگہ کہہ دیتے ہیں، یا کسی اور لفظ طرح سے اس لفظ کو پڑھیں تو یہ غلط ہوگا۔ یہ ہے تل دھرنے کی جگہ نہ رہنا۔ تو بالکل جب کوئی جگہ نہ رہے تو اسے کہتے ہیں تل دھرنے کی جگہ نہ رہنا، زیادہ بھیڑ ہو جانا۔ سینیٹائزرز، یہ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ ہاتھوں پہ لگائے جاتے ہیں، ایسی دوا ہے جسے ہاتھوں پہ مل کر جراثیم سے بچے رہتے ہیں۔ زلزلہ، زمین کا ہلنا یا بھونچال آ جانا، یہ بھی قدرتی آفات میں شامل ہے۔ تو زلزلہ کا لفظ بھی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سیلاب جو ہے وہ پانی کا ایک بہت بڑا ریلا ہوتا ہے، جب زیادہ برف پگھل جائے گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں کے اوپر، یا بارشیں ہو جاتی ہے پہاڑوں کے اوپر، تو پہاڑوں کا پانی جو ہے وہ دریاؤں کے راستے میدانی علاقوں میں آ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلاب آ جانا۔ اس کے بعد لاچار ہم کہتے ہیں ایسے شخص کو جو مجبور ہو، جس کا کوئی چارہ نہ چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں لاچار۔ لا کا مطلب نہیں، چار کا مطلب جس کا کوئی چارہ نہیں چل رہا۔ اب آپ نے کیا سمجھا؟ اگلے صفحے پہ یہ پہلا سوال آ گیا، آپ نے کیا سمجھا؟ اور اس میں 5 جو ہیں وہ ہمارے پاس کچھ عبارتیں دی ہوئی ہیں، اور پوچھا ہوا ہے کہ یہ بیانات جو ہیں، درست بیان جو ہے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں، اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے صدیق صاحب نے رضاکاروں کو کھانے پینے کا سامان اور کچھ نقدی دی۔ تو واقعی یہ تو ٹھیک ہے، صدیق صاحب جو ہیں احسان کے والد، انہوں نے رضاکاروں کو کھانے پینے کا سامان اور کچھ نقدی دی۔ دوسرا ہے عام افراد خدمت خلق کا کام نہیں کر سکتے۔ نہیں بھائی، یہ بات غلط ہے، ہر فرد جو ہے وہ خدمت خلق کا کام کر سکتا ہے۔ تو بے والا جو ہے دوسرا بیان، یہ غلط ہے۔ تیسرے جیم پہ آ جائیں، خدمت خلق کی تنظیم صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔
خدمت خلق کی تنظیم صرف وبا کے موقع پہ کام نہیں کرتی، وہ عام حالات میں بھی کام کرتی ہے۔ بہت ساری قدرتی آفات جب آ جاتی ہیں تو اس میں بھی وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ اگلا لکھا ہے دال میں، خدمت خلق کی تنظیمیں غریب طالب علموں کو وظائف بھی دیتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا کہ غریب طالب علم جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو خدمت خلق کی بہت ساری تنظیمیں ایسے طالب علموں کو وظائف دیتی ہیں۔ کرونا وبا کے دوران لوگ گھروں میں قید تھے۔ جی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ گھروں میں قید تھے جب کرونا کی وبا آئی۔ اس وبا میں سڑکیں سنسان تھیں، سکول، دفاتر، بسز، ٹرانسپورٹیشن سارا جو ہے وہ بند تھا، تو اس وجہ سے لوگوں کو گھروں میں ہی قید ہونا پڑا۔ قید تو نہیں ہونا پڑا، قید تو نہیں کہیں گے، بہرحال گھروں میں بند رہ گئے، جس وجہ سے جو ہے وہ بازار اور سڑکیں سنسان ہوتی تھیں۔ حکومت کی طرف سے یہ ایک احتیاط تھی جو کہ کی گئی اور بہت ساری قیمتی جانوں کو بچایا گیا۔ اب کچھ سوالات آگے ان کے جوابات ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ تو اس وقت بھی حکومت جو ہے اس بات پہ بہت زیادہ جو تھی وہ غور خوض کر رہی تھی کہ لوگوں کو ہم جو ہے وہ مرنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو مریضوں کی تعداد بڑھ گئی تھی ہسپتالوں میں، تو وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے یہ سوال کا جواب میں پڑھ رہا ہوں کتاب کے اندر سے ہی، دوسری لائن ہے پہلے پیج کی۔ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے اسکولوں میں چھٹیاں کر دیں اور تمام سرکاری اور نجی ادارے بند کر دیے۔ تو یہ حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ پہلا قدم تو یہ لیا۔ خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ تو یہ خدمت خلق کی تعریف میں نے آپ کو بتائی۔ جو احسان کے والد صاحب جو صدیق صاحب ہیں، انہوں نے بتایا، صدیق صاحب نے بتایا کہ کسی لالچ کے بغیر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا ہی خدمت خلق کہلاتا ہے۔ خدمت خلق کے رضاکار کرونا وبا کے دوران میں لوگوں میں کیا چیز تقسیم کر رہے تھے؟ تو جو کہ صدیق صاحب نے بھی انہیں دیا، وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے کچھ کھانے پینے کا سامان۔ ہم کتاب کی مدد لیتے ہیں، جو کتاب میں لکھا ہے آپ کو بھی اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا اور یاد کر کے لکھنا بھی۔ یہ طلباء و طالبات، پیارے بچوں، آپ کے لیے ہے کہ احسان جو بچہ ہے وہ اپنے والد سے پوچھ رہا تھا کہ یہ خدمت خلق کی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں۔ کتاب سے ہم دیکھیں تو کتاب کے اندر صدیق صاحب کا ایک جب مکالمہ ہو رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، تو صدیق صاحب بتاتے ہیں احسان کو دوسرے پیج کے اوپر کہ یہ لوگ تنظیموں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ دوسرا سوال کہ یہ لوگ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری چیزیں تمام لوگوں کو دیتے ہیں، مثلاً ماسک، سینیٹائزر وغیرہ، باقی کھانے پینے کی چیزیں امیروں سے لے کر ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سوال کا جواب بھی ہمارے پاس آ گیا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ خدمت خلق کی تنظیمیں کن موقعوں کے اوپر کام آتی ہیں؟ تو یہ بھی احسان کو سمجھانے کے لیے اس کے والد صاحب جو صدیق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تنظیمیں ہر قسم کی قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں، یہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے کام آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تنظیمیں عام حالات میں بھی لاچار، بیمار اور غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے یہ تنظیمیں ایمبولینس مہیا کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ اس کا جواب اگر آپ یہاں تک لکھتے ہیں کہ بیمار اور غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں، یہاں تک اس سوال کا جواب جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے صفحے کے اوپر آپ خدمت خلق کا کون سا کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ پیارے بچوں، پیارے طلباء و طالبات، یہ آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ خدمت خلق کا کون سا کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آخری سوال تھا، تو آپ میں سے بہت سارے بچے چاہتے ہوں گے کہ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں، تو ڈاکٹر بن کے بھی آپ خدمت خلق کر سکتے ہیں۔
بہت سارے بچے آپ میں سے اساتذہ بننا چاہتے ہیں. آپ جب استاد بنے تو آپ بہت سارے بچوں کی صحت استاد جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. محترم اساتذہ کرام، آپ چونکہ اب اس نہج پہ ہیں موجود، آپ جو ہیں وہ اس وقت ایک معزز استاد ہیں، تو آپ بھی اپنے طور پہ خدمت خلق میں حصہ ڈال سکتے ہیں. ایسے بہت سارے بچے اسکولوں میں موجود ہوتے ہیں جو کہ یونیفارم نہیں لے سکتے، جو کہ کوئی پینسل یا کاپی نہیں لے سکتے. اس کے لیے اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے سستا کام ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہم نے کسی کی مدد ایسی کر دی کہ اس کو ایک اچھا مشورہ دے دیا. بہت سارے طلباء ایسے ہوں گے جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہ آپ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے جو اساتذہ ہیں وہ ان کو جیسے ایک رہنمائی فرمائیں اور اس رہنمائی میں ان کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے اپنی کام سر انجام دے سکتے ہیں. تو آگے ہے مل کر بات کریں. نیچے دیے گئے ہر جملے میں ایک صورتحال دی گئی ہے، غور کر کے بتائیں کہ ایسے موقعوں پر آپ کیا کریں گے. تو یہ پہلے لکھا ہے کہ راستے میں ایک زخمی پرندہ پڑا ہوگا تو آپ کیا کریں گے. یہ پیارے بچوں، یہ مشق کا سوال ہے. تو مشق کا پہلا سوال ہے کہ راستے میں ایک زخمی پرندہ پڑا ہے تو آپ کیا کریں گے. تو آپ ایک ہمدردی کے لیے اسے اٹھائیں، اسے پانی پلائیں، اسے چھاؤں میں رکھیں. تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو کے وہاں سے اڑ جائے گا اور آپ کو بہت دعائیں دے گا. اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہوں گے. پیارے بچوں، ایک مسافر آپ کو ملتا ہے، ایک مسافر کو بھوک لگی ہے اور آپ کو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. تو اگر آپ کے بیگ کے اندر لنچ باکس موجود ہے تو آپ وہ بھی اسے دے سکتے ہیں، اسے کھانے کے لیے کوئی چیز دے سکتے ہیں، کچھ پیسے دے سکتے ہیں. اس بات کا ضرور آپ خیال رکھیں کہ آپ نے کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی. کسی بھی اجنبی سے آپ نے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی. لیکن اگر آپ کے پاس صاف ستھرا کھانا موجود ہے تو لوگوں کو ضرور دیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے والد موجود ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں کسی کو آپ جو ہیں وہ کسی مسافر کو یا کسی انجان پرسن کو آپ کھانا دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. لیکن خود کسی سے کوئی چیز نہ لیں. ایک بڑھیا سڑک پار کرنا چاہ رہی ہے، سڑک پہ کے کنارے پہ کھڑی ہے، تو اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کروائیے، وہ آپ کو بہت ساری دعائیں دے گی. پیارے بچوں، آپ کے دوست کی کتاب گم ہو گئی ہے. آپ کہیں کہ پیارے بھائی، پیارے دوست، آپ آج میری کتاب پہ میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہم کسی کے کام آ رہے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے وہ خدمت خلق کا کام اپنی کلاس میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام سوالوں کے جواب اور سبق میں دیے گی تمام باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی. کوشش کیجیے گا کہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے یاد کریں. اللہ حافظ.